अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमने अभी अभी 5वां मिकात एम ए उर्दू का सबसे पहला और BS उर्दू वालों ने अपना 5वां मिकात को ख़त्म कर लिया है। पिछले मिकात में हमारे पास एक मजमून था क्लास की उर्दू शायरी का पहला अहद। उस पहले अहद में हमने जिस सिंफ को मुकम्मल किया था वो गज़ल थी। गज़ल के बाद अब हम जब सेकंड सेमेस्टर में दाखिल होते हैं तो हमारे पास इस सेमेस्टर में क्लास की उर्दू शायरी में हमें पढ़ने को मिलते हैं बकिया असनाफ, जिनमें हमारे पास मसनवी, कसीदा, नज़म निगारी और शहर आशूब वगैरह शामिल हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है मेरा आज का लेक्चर ख़ास तौर पर अपने एमए के दोस्तों के लिए है, क्योंकि हम BS उर्दू वालों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था कि मसनवी क्या है, मसनवी की एग्ज़ाम क्या होती हैं, उसके अज़ाय तरकीबी कौन कौन से। लेकिन एमए के जो मेरे दोस्त हैं वो अब न्यू न्यू यहाँ पर दाखिल हुए हैं, तो उन्हें ये मसनवी के बारे में डिटेल में नहीं पता। तो आज का पहला लेक्चर जो है मसनवी और की तारीख और उसके अज़ाय तरीक़ी पर मबनी है। वैसे तो सिलेबस में हमारे पास 2 लाजवाल मसनवियाँ शामिल हैं। उसमें सबसे पहली मसनवी है मीर हसन दहलवी की सहदुल बयान, और दूसरी मसनवी जो है वो पंडित दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम है। हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मसनवी आखिर होती क्या है। क्योंकि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मसनवी क्या है। जब हमें ये समझ आ जाएगा कि मसनवी क्या होती है तो हमें अपनी सिलेबस में शामिल मसनवियों को पढ़ने में आसानी होगी। तो मसनवी क्या होती है? मसनवी जो है मसनवी का जो लफ्ज़ है वो अरबी लफ्ज़ मसना से मुश्तक है। मसना के मायने होते हैं दो दो, और उर्दू अदब के इस्लाम में मसनवी ऐसी नज़्म शायरी को कहते हैं जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हों, मगर हर शेर का काफिया अलग हो। यही चीज़ मसनवी को गज़ल से बिल्कुल अलहदा करती है। हम जानते हैं कि गज़ल ऐसी सनफ़ शायरी होती है जिसमें जो है पहला शेर जो है हम काफ़िया हम रदीफ़ होता है, और मसनवी गज़ल में आने वाले बकिया अशार जो हैं पहले शेर की काफ़िया की पाबंदी करते हैं। लेकिन मसनवी में ऐसा होता है कि मसनवी का कैनवस बहुत वसी इस वजह से भी है क्योंकि मसनवी का हर शेर हम काफिया होता है, लेकिन यहाँ पर शायर पर है कि वो हर शेर में अलग अलग काफिये का इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा जो शायर है हमारे पास वो हर शेर में अलग अलग काफिये का इस्तेमाल करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो है आपके सामने शेर लिखता हूँ जिसे आपको मसनवी की अशार की समझ आ जाएगी। मिसाल मेरे पास शेर है, वो उज, वो उजला सा मैदान, चमकती सी रेत। वो उजला सा मैदान, चमकती सी रेत, उल्टा उगा नूर से चांद तारों का खेत। उगा नूर से चांद तारों का खेत। अब यहाँ पर आप देखें, दोनों अशार हम काफिया हैं। रेत और खेत जो है काफिया लफ्ज है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि मसनवी का हर शेर जो है वो हम काफिया होता है। अब मैं यहाँ पर इसी मसनवी का एक और शेर लिखता हूँ। दरख्तों से दरख्तों के साए से महक का ज़हूद, दरख्तों के साए से महक का ज़हूद, बल्कि ये माँ का ज़हूद है यानी चांद। गिर जैसे छलनी से छिन छिन के नूर, गिरे जैसे छलनी से छिन छिन के नूर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ही मंजर का बयान हो रहा है, शायद एक ही मंजर को बयान कर रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मसनवी उर्दू अदब के इस्लाम में मसनवी ऐसी नज़्म शायरी है जिसके जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, लेकिन हर शेर का काफिया अलग होता है। मिसाल यहाँ पर आपके सामने है, वो उजला सा मैदान, चमकती चमकती सी रेत, उगा नूर से चांद तारों का खेत।
फिर दूसरा शेर है दरख्तों के साए से माँ का ज़हूर गिरे जैसे छलनी से छिन छिन के नूर। ठीक है, तो ये एक ही मंजर नशी जो है शायर ने की है, लेकिन मसनवी की पाबंदी की है, मसनवी के असूल की पाबंदी करते हुए दोनों शेर में काफिया अलग अलग इस्तेमाल हुआ है। यही काफिया की तब्दीली की वजह से मसनवी का कैनवस गजल से बहुत ज्यादा वसी हो जाता है। शायद यही वजह होगी कि मसनवी जो है बहुत ज्यादा एक वक्त में अपने अरूज पर रही है और शायरों ने ज्यादातर मसनवियाँ कही हैं। अब हम देखते हैं कि मसनवी की कितनी किस्मों की होती है। हमारे पास इकसाम मसनवी दो किस्म की हैं। पहली है बयानिया मसनवी और दूसरी है दास्तानवी मसनवी। बयानिया मसनवी जो है ऐसी मसनवी होती है जिसमें चीज़ों को तसलसल के साथ बयान किया जाता है। इसमें कोई कहानी नहीं होती, इसके कोई अज्जाए तरकीबी भी नहीं होते, बस कोई भी वाकया शायर ने देखा उसको तसल्जुल के साथ उस वाक़े को बयान करता चला जाता है। ये बयानिया मसनवी कहलाती है। जबकि दूसरी मसनवी की इकसाम है दास्तानवी मसनवी। दास्तानवी मसनवी हमारे पास ऐसी मसनवी होती है जिसमें वाकयात को कहानी की सूरत में बयान किया जाता है। यानी दास्तान से हमारे सामने जब लफ्ज दास्तान आया तो दास्तान से ये समझ आता है कि दास्तानवी मसनवी से मुराद ऐसी मसनवी है जिसमें कोई ना कोई किस्सा बयान किया गया हो। लिहाजा दास्तानवी मसनवी के अज्जाए तरकीबी भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका सबसे पहला जो अज्जाए तरकीबी है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया कि अज्जाए तरकीबी में सबसे पहली चीज आती है तमहीद या हिस्सा। यानी ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो है मसनवी की एक रिवायत है शुरू से लेकर आखिर तक, अब तक भी जिसे शायरों ने जो है वो फॉलो किया है, वो है तमहीदिया हिस्सा। तमहीदिया हिस्सा जो है वो 5 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। वो 5 अज्जा कौन से हैं? सबसे पहले शायर जो है हम बारी ताला बयान करता है, उसके बाद शायर नात लिखता है, उसके बाद मनकबत यानी सहाबा कराम की तारीफ की जाती है, उसके बाद जो है पहले मसनवियाँ जो है बादशाहों के सामने पेश की जाती थी। यानी जो उस वक्त का बादशाह होता था उसके दरबार में मसनवी पेश की जाती थी, और उससे मतलब ये होता था कि अब बादशाह को मसनवी जब पेश की जा रही है उसके सामने, तो बादशाह से बहुत सा इनाम इकराम भी मिलेगा। तो मदा फरमा रवाए वक्त, और उसके बाद 5वां इसका जुज होता है जिसमें तारीफ शेर व सुखन की जाती है। यानी शायर अपनी और शायरी की तारीफ करता है कि शायरी जो है हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। तो ये पहला हिस्सा तमहीदिया कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले हम कही जाती है, उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, उसके बाद सहाबा कराम और बुज़ुर्गान दीन की तारीफ बयान की जाती है, और उसके बाद जो है हम मदा फरमाए रवाए वक्त, और उसके बाद आखिर में तारीफ शेर सुखन की जाती है। अच्छा, ये जो तमहीदिया हिस्सा है, चाहे शायर हिंदू हो या फिर मुसलमान, दोनों किस्म के शायरों ने, दोनों मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले शायरों ने इस तमहीदिया हिस्से को फॉलो किया है। आप जब मसनवी गुलजार नसीम पढ़ेंगे तो पंडित दयाशंकर नसीम के मसनवी की शुरुआत भी इसी तमहीदिया हिस्से से होती है। अब हम उसके बाद अज्जाए तरकीबी पर आते हैं। प्लॉट क्या है? प्लॉट जो है, जो लफ्ज प्लॉट है, इसका मतलब, प्लॉट के इस्लाही मफहूम क्या होते हैं? प्लॉट का मतलब है कि जो हमारे पास किस्सा है उसको तरतीब देने का नाम प्लॉट है। यानी प्लॉट के अंदर शायर हमारे पास शायर ये करते हैं कि प्लॉट के अंदर जो है जिस तरह से एक लड़ी में परोया जाता है, मोती परोई जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से वाकयात को आपस में मजबूत कर देते हैं। हम आसान लफ्ज़ों में यूँ बयान कर सकते हैं कि प्लॉट में सबब और मुसब्बिब जिसमें बयान किया जाए वो उसको हम प्लॉट कहते हैं। ठीक है, सबब क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैं कहूँ बादशाह मर गया। अब मैंने सादा सा जुमला कहा है कि बादशाह मर गया। अब इसके अंदर कोई प्लॉट नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबब ही नहीं है, सिर्फ मुसब्बिब है कि बादशाह मर गया। वो आमतौर पे बादशाह मरते ही हैं। अगर मैं कहूँ मलिका की इश्क में बादशाह मर गया, मलिका के इश्क में बादशाह मर गया, तो अब हमारे पास सबब भी आ गया और मुसब्बिब भी आ गया। यानी पहले सिर्फ मुसब्बिब था कि बादशाह तो मर गया, ठीक है, अब हमने मलिका का नाम लेकर इस चीज को कहते हैं, इस तरीके से अपने वाकयात को बयान करने का नाम प्लॉट है। प्लॉट के अंदर अमूमन तौर पे क्या होता है कि प्लॉट के अंदर जो है वो वाकयात को तसलसल और मजबूत तरीके से लिखा जाता है, बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक प्लॉट जो है उसके 5 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा प्लॉट का जिसमें किरदारों का तारुफ करवाया जाता है। दूसरे हिस्से में
کرداروں کے حالات میں گتھیاں پڑنے لگتی ہیں، اور دوسرا حصے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گتھیاں پڑنے لگتی ہیں، جو معاملات سامنے آتے ہیں وہ آپس میں الجھنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر چوتھا حصہ ہے، چوتھے حصے میں گتھیاں جو ہے یعنی جو معاملات الجھ رہے تھے وہ معاملات ایک ایک کر کے سلجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پانچواں حصے میں کیا ہوتا ہے کہ تمام معاملات بالکل خیر و عافیت سے حل ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے کہانی اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد کردار نگاری. کردار نگاری جو ہے کردار ہمارے پاس سب سے پہلے تو کردار کسے کہتے ہیں؟ کردار ہم ان افراد قصہ کو کہتے ہیں، یعنی قصے میں آنے والے وہ کریکٹرز جن کے اوپر حالات اور واقعات دونوں اثر انداز ہوں، انہیں ہم قصے کا کردار کہیں گے. ایسے تو قصے میں بہت سے کردار ہوتے ہیں. مثال اگر آپ کوئی بادشاہ کا دربار دکھا رہے ہیں تو وہاں پر آپ دکھائیں گے فوجی کھڑے ہوئے ہیں، درباری ہے، بہت سے وزراء ہیں، لیکن وہ سب کے سب جو ہے وہ قصے کے پلاٹ نہیں کہلائیں گے. پلاٹ صرف کردار صرف ان کو کہیں گے جن کے اوپر حالات اور واقعات پوری طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں، اور جو حالات اور واقعات سے اثر جو ہے وہ لے رہے ہوں وہ کردار کہلاتے ہیں، اور ان کو پیش کرنے کا فن کردار نگاری کہلاتا ہے. ما فوق الفطرت عناصر کیا ہوتے ہیں؟ ما فوق الفطرت عناصر، انسان جو ہے شروع سے ہی وہ ایسا رہا ہے کہ اسے جو ہے ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں کہ جو اگر وہ کچھ حقیقت میں نہیں کر پا رہا، یعنی اپنی اصلی زندگی میں وہ جو چیز حاصل نہیں کر رہا، حاصل نہیں کر پا رہا، تو ان کو چاہتا ہے کہ کوئی آئے اور اس کو حاصل کر کے دی جائے. یعنی اس کو ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں، پسند ہوتی ہیں جو کہ عقل سے بہت ہی زیادہ دور ہوں. مثال کے طور پر ما فوق الفطر عناصر یعنی عام آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصے کے اندر جو جن، پری، دیو، دیوتیاں، پریاں آتی ہیں جو کہ ہیرو کی مدد کرتی ہیں، ہیرو کی جو ہے ہیروئن کو حاصل کرنے میں، جنگ میں مدد کرتی ہیں، ان کو ہم ما فوق الفطر عناصر کہتے ہیں. منظر نگاری کیا ہے؟ منظر نگاری سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا جو ہے منظر پیش کیا منظر کا پیش کیا جانا. یعنی آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ ایک بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ کا کوئی ملک ہوگا جہاں پر علیحدہ ہوگا، اس کا کوئی محل ہوگا، تو یہ سب منظر نگاری کے زمرے میں آتے ہیں. یہ سب چیزیں دو طرح کی منظر نگاری ہوتی ہے ہمارے پاس. ایک ہوتی ہے قدرتی منظر نگاری، ایک ہوتی ہے معاشی منظر نگاری. تو شاید جو ہے دونوں قسم کی منظر نگاری بیان کرتا ہے. عام طور پر جو ہے داستانوں کے اندر حقیقت کی منظر نگاری بہت کم کی جاتی ہے، تخیل کے گھوڑے زیادہ دہرائے جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایسی بہت سی داستانیں ہیں جو کہ اپنے وقت کے مناظر کو پیش کرتی ہیں، اپنے وقت کے حالات و واقعات کو پیش کرتی ہیں. اس کے بعد پانچواں ہے محاکات نگاری. محاکات نگاری سے مراد یہ ہے کہ اب شاید یا پھر کہہ سکتے ہیں داستان گو جو ہے اپنے جن کریکٹر کو بیان کر رہا ہے، جو منظر پیش کر رہا ہے، اس کو اس طریقے سے، اس انداز سے بیان کے ساتھ، انداز کے ساتھ وہ بیان کرے کہ اس پورے منظر کی تصویر قاری کی آنکھوں کے سامنے گھوم جائے. یعنی ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہم وہاں پر خود موجود ہوں اور سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں چلتا پھرتا نظر آئے. تو یہ ایک خاصیت ہوتی ہے داستان گو کی، شاعر کی، کہ وہ اس طریقے سے چیزوں کو بیان کرتا ہے. اس کے بعد ہے جذبات نگاری. جذبات نگاری سے کیا مراد ہے؟ یعنی حالات اور واقعات جو ہو رہے ہیں، اب وہ کس کریکٹر جو ہے، اب جب اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کریکٹر کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے جو رد عمل دے گا. تو وہ جو رد عمل ہے، یعنی غصے کے جذبہ ہے، اس کی محبت کے جذبات ہیں، اس کا جو ہے وہ بیمار ہے تو اس وقت وہ کیسے جذبات کر رہا ہے، اگر وہ جب جنگ کر رہا ہے تو اس کا ریاکشن کیسا ہے. تو یہ اس طریقے، ان کو ہم کہتے ہیں جذبات نگاری. اس کے بعد ہے جزیات نگاری. جزیات نگاری سے کیا مراد ہے؟ جزیات نگاری سے مراد یہ ہے کہ شاعر جو بھی چیزیں بیان کر رہا ہے ان کو جز سمیت ہر کردار، ہر چیز کو الگ الگ کر کے، ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوا چلا جائے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک منظر پڑھ رہا ہوں. جیسے وہ کہہ رہا ہے دیا شے نے قریبی کھانا باغ، ہورش سے جس کے لالا کو داغ. عمارت کی خوبی دروں کی وہ شان، لگے جس میں زربف کے سائبان. چکیں اور پردے بندھے زرنگار، دروں پر کھڑے دست بستہ بہار. کوئی دور سے در پہ اٹکا ہوا، کوئی زحف خوبی سے لٹکا ہوا.
وہ مکیش کی ڈوریاں سر بسر کے مہ کا بندہ جس میں تار نظر. اب دیکھیں یہاں پر شاعر جو ہے وہ بالکل ایک ایک چیز کو بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر میں آسان لفظوں میں کیوں کہوں گا، جیسے آپ کو ایک کمرے کا منظر پیش کر دیں. آپ نے کہہ دیا بھی ایک کمرہ ہے، یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے. اب یہ تو آپ نے ایک منظر بیان کیا. جزیات نکالنے سے کیا مراد ہے؟ آپ کہیں گے ایک کمرہ ہے جس کے جو ہے کلر جو ہے پنک کلر اس میں کیا ہوا ہے، ریشمی پردے لگے ہوئے ہیں، ایک بڑے سائز کا بیڈ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر صوفہ رکھا ہوا ہے، کرسیاں ہیں، ٹیبل ہے. تو یہ آپ کہیں گے اس کو ہم کہتے ہیں جزیات نگاری، یعنی ہر ایک ایک چیز کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کرنا جزیات نگاری کہلاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اگلا خاتمہ. اب ہم آخری بات کریں گے خاتمے میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پلاٹ کا 5واں حصہ ہوتا ہے جس میں جو ہے تمام کی تمام گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، سکون کے ساتھ جو ہے تمام ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر اثر حالت میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب عام طور پر داستانوں کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ خوشگوار ہوتا ہے، اس میں کوئی آسودہ حال نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پر یہی دکھایا جاتا ہے کہ آخر میں چاہے جتنی بھی زنگیں لڑ لے ہیرو ہیروئن آپس میں مل جاتے ہیں اور خوشگوار ہوتا ہے. اور مثنوی کا خاتمہ جو ہے کسی نہ کسی دعا پر کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ مثنوی کے اجزائے ترکیبی تھے. اب ہم مثنوی کی خصوصیات یعنی اس کے اصول میں بات کریں گے. مولانا تابسن حالی جو کہ ہمارے اردو کے سب سے پہلے تنقید نگار بھی ہیں، جنہوں نے مقدمہ شعر و شاعری کے ٹائم سے اپنی تنقیدی کتاب لکھی، اس کے اندر انہوں نے کچھ اصول ان کے ہیں یہاں پر جو انہوں نے بیان کیے کہ ایک جو مثنوی ہوتی ہے ان کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ایک عالمانہ مثنوی قرار دے سکیں. تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے ربط و تسلسل، یعنی مثنوی کے اندر جو ہے مثنوی ایک ہم داستانوی مثنوی کی بات کرتے ہیں اگر، تو داستانوی مثنوی کیا ہے؟ ایک طویل داستان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جانا بہت ضروری ہے کہ تمام باتوں کو ربط و تسلسل رکھا جائے، یعنی ایک واقعہ جو پہلے بیان کیا گیا ہے اور ایک واقعہ جو بہت بعد میں بیان کیا جا رہا ہے، دونوں کے درمیان ایک ربط کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ربط ٹوٹ جائے گا کہیں سے بھی تو قاری کو مزہ نہیں آئے گا، وہیں پر وہ کہانی چھوڑ سکتا ہے. حسن ترتیب سے مراد کیا ہے کہ ہر شے کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے، وضاحت بیان ہونا چاہیے، یعنی ہر چیز کی خوبیاں جو ہیں اس کی حیثیت کے مطابق بیان کی جائیں، کوئی کسی قسم کا ابہام نہ پایا جائے. جزیات نگاری میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ہر واقعہ ہر منظر کو جز سمیت بیان کیا جائے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو مثنوی جو ہے طویل بھی ہوتی ہے، داستان مسیح طویل داستان کا نام ہے، تو ایک طوالت پیدا کرنے کے لیے بھی شاعر جو ہے جز سمیت چیزوں کو بیان کرتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ کریکٹر کی انفرادیت سے مراد یہ ہے کہ اب مثنوی میں ہر طرح کے کردار کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اس میں عالم، بادشاہ، شہزادہ، بوڑھا، فقیر، ہر طرح کے لوگ پائے جائیں گے. تو ہر کریکٹر کو اس کی خصوصیات، اس کے طبقے کے لحاظ سے جو ہے بیان کیا جائے. کریکٹر کا اتحاد سے مراد یہ ہے کہ کریکٹر کے اندر جو ہے ایک شخص اگر بہادر ہے، دلیر ہے، لیکن بعد میں وہ بزدلانہ حرکت کر رہا ہے، تو یہ مثنوی کی جو ہے خاصیت نہیں ہوگی، اسے ہم مثنوی کی خامی میں کاؤنٹ کریں گے. تو کریکٹر جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے جس طریقے سے شروع میں بیان کیا جائے آخر تک وہ ویسا ہی رہنا چاہیے. تکذیب بیان سے استعمال، اس سے مراد یہ ہے کہ اس بات مثنوی میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ایک واقعہ دوسرے واقعے کی تکذیب نہ کرے، یعنی اس کو جھوٹا قرار نہ دے. اچھا، مولانا تابسن حالی یہ چاہتے ہیں فطری پن پایا جائے مثنوی میں، جو ہے وہ خلاف فطرت بات نہ ہو. لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس وقت جس دور میں مثنوی اپنے عروج پر تھی، مثنویاں لکھی جا رہی، تو اس وقت کے بادشاہ جو ہے وہ بھی عمل سے عاری تھے، عوام بھی عمل سے عاری تھی، لہٰذا اس وقت کے لوگوں کو فطری پن سے ہٹ کر جو باتیں بیان کی جاتی تھی ان میں زیادہ مزہ آتا تھا. میر تقی میر کی مثنویاں اس وجہ سے جو ہے اپنے عروج کو نہیں پہنچتی ہیں، زیادہ فیمس نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے حقیقت کو بیان کیا ہے. جبکہ سحر البیان گلزار نسیم بہت ہی زیادہ پاپولر ہوئی، بہت لوگوں نے اس کو سنا، یاد رکھا، اور اب تک جو ہے کلاسیکل ادب کا حصہ ہیں، کیونکہ ان میں اس وقت کا جو رجحان تھا لوگوں کا فطری پن سے ہٹ کر ما فوق الفطر عناصر کو بیان کرتے ہوئے چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے. اچھا، آخر میں زبان و بیان بہت اہمیت رکھتی ہے. ہم مثنوی لکھ رہے ہیں، بادشاہ فرمانے بر وقت کے سامنے پیش کی جائے گی، لوگ اس کو پڑھیں،
ہم چاہتے ہیں کہ فیمسٹی ہو، تو اس کے لیے چاہیے کہ زبان جو ہم استعمال کریں وہ زیادہ پیچیدہ نہ ہو، بلکہ آسان لفظوں کے اندر مصنوعی شاعری کی جائے، شاعری کی آسان زبان کو بیان کیا جائے۔ مثنوی میں ہر طرح کے موضوعات کو جگہ دی گئی ہے، حسن و عشق، رزم و بزم، تصوف، اخلاق، فلسفہ، سماج، ہر قسم کے موضوعات کو مثنوی میں نظم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر مثنوی کی دنیا میں اتنی وسعت ہے کہ ہم ہر طبقہ، ہر تہوار، ہر رسم و رواج، لباس، سواریاں، شائستہ زبان، بولی ٹھولی، محاورے، ہر طرح کی چیز کو مثنوی کے اندر جگہ دے سکتے ہیں۔ اب ذرا ہم مثنوی کی تھوڑی سی تاریخ کا مطالعہ کریں گے کہ مثنوی آخر کہاں سے ہمارے پاس آئی۔ جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ مثنوی ہم جانتے ہیں کہ ہم پر ہماری اردو زبان کے اوپر فارسی زبان کا بہت زیادہ اثر ہے، ٹھیک ہے؟ تو مثنوی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ بھی فارسی سے ہی ہوئی۔ ہم نے فارسی مثنویوں کا سب سے پہلے جو ہے اردو کے اندر بہت سے تراجم بھی آپ کو ملیں گے ابتدائی مثنویوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جو مثنوی کی ابتدا ہے اسے ہم قدیم اردو کے اندر دیکھتے ہیں۔ قدیم اردو یعنی دکن میں جو اردو ہوئی، دکن کی جو اردو ہے وہاں پر جو زبان و بیان زبان کی شروعات بھی، اس کا سب سے پہلے مطالعہ کیا جائے گا۔ اردو مثنوی کا جو سب سے زیادہ قدیم نمونہ ہے وہ حضرت بابا فرید شکر گنج 664 عیسوی سے منسوب ہے، ٹھیک ہے؟ حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو، مولوی عبدالحق نے بھی شیخ فرید کا کلام نقل کیا ہے۔ ان کی بہت سی غزلیں بھی ہیں اور نظمیں بھی ہیں، اور نظموں کے اندر جو ہے وہ ایک ان کی نظم شیخ فرید کی وہ مثنوی کی شکل میں ہے، جو کہ دونوں نے اپنی کتاب میں ان کے کلام کو پیش کیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں تھوڑا سا جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر زبان کی جو ابتدا ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے شاعری کو فروغ ہوتا ہے، اس کے بعد نثر کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ تو اردو زبان کی ارتقاء جب ہوا تھا تو اس میں بھی سب سے پہلے شاعری کا فروغ ہوا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دکن میں اردو کی شروعات جو ہے 9ویں صدی ہجری سے لے کر 11ویں صدی ہجری تک، یعنی یہ زمانہ جو ہے اردو کی شروعات کا دور ہے، یعنی اردو زبان و ادب، اردو زبان جو ہے یہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اس دور کی جو زبان و بیان تھی اس کے اندر ہمیں ہندوستانی زبانوں کے بہت سے الفاظ ملتے ہیں، اور پھر فارسی اور عربی کے الفاظ کو شامل کیا گیا ہے۔ یعنی ہم جو پیور اردو کے نمونے جو ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو قدیم اردو کا نام دیں گے۔ ہندوستانی ابتدا میں جو مثنیہ لکھی گئی اس میں جو بحریں ہیں وہ ہندوستانی بحریں استعمال کی گئی، پھر قطب شاہی دور کے اندر جو اب ہم جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے فارسی بحروں کا استعمال ہوا۔ ہمیں اردو کا سب سے قدیم نمونہ حضرت بابا فرید شکر گنج کے ہاں ملتا ہے، پھر حضرت امیر خسرو جو کہ ہماری اردو زبان کے سب سے پہلے شاعر ہیں، 334 سے لے کر 760 عیسوی تک کا جو زمانہ ہے، حضرت امیر خسرو سے بہت سی پہیلیاں، قہر مکنیاں اور ایک طرح کی مثنوی جو ہے ان سے منسوب کی جاتی ہے۔ پھر بابا کبیر داس ہندو اور مسلمان دونوں میں یکساں مقبول تھے۔ حافظ محمود شیرانی نے ان کی بھی مثنوی کا ایک نظم جو ہے نقل کی ہے، جو مثنوی کی حیثیت میں لکھی گئی ہے۔ یہ جو شعراء جن کا ہم نے ذکر کیا یہ 9ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم 10ویں صدی ہجری کے اوائل کی بات کریں تو یہاں پہ سب سے پہلا نام جو ہے شاعر قطبن کا ہے۔ ان سے بھی ایک طویل قصہ جو ہے وہ منسوب ہے مدو گواوتی سے، جو کہ رانی پدماوتی کے طرز کا قصہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو القدوس گنگوہی 820 سے لے کر 945 ہجری کا زمانہ ہے یہ، ان کے کلام میں بھی مثنوی کی حیت میں نظمیں پائی جاتی ہیں۔ جو بحریں ہیں وہ ہندی بحریں ہیں، فارسی عربی کے الفاظ کی آمیزش جو ہے ان کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ بہاؤالدین برناردوی، سید ہاشم حسین الوی، شیخ عثمان، ان کا کلام جو حافظ محمود شیرانی نے اور مولوی عبدالحق نے اپنی کتابوں میں شامل کیا ہے، ان کے ہاں بھی مثنویوں کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ ان مثنویوں کا جو موضوع تھا وہ عرفان و معرفت یعنی تصوف تھا۔ بحریں ہندی استعمال کی جاتی تھی، لیکن الفاظ جو ہے عربی اور فارسی کے استعمال ہو کر آتے تھے۔ یہ وہ شاعر ہیں جن کے ہاں ہمیں اردو زبان کے سب سے پہلے جو ہے نمونے ملتے ہیں۔ اب ہم بہمنی دور کی بات کریں گے۔ بہمنی دور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے
جب اسلامی سلطنت قائم ہوتی ہے علاؤالدین خلجی کا زمانہ آتا ہے. علاؤالدین خلجی نے سب سے پہلے جو ہے دکن کو فتح کیا تھا. علاؤالدین خلجی نے امیران صدا کا نظام قائم کیا جو کہ ترک ہوتے تھے, ترک حکمران تھے, نسل ترک تھے, لیکن بہت سالوں تک جب وہ دکن میں رہے تو انہوں نے دکن کی زبان کو اپنایا اور اپنے آپ کو دکنی کہلانا زیادہ پسند کیا. سلطان محمد تغلق جس نے 1327 عیسوی میں جو ہے سلطان محمد تغلق جس نے دولت آباد کو اپنا پایتخت بنایا تھا, اس کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ہجرت کی تھی اور تقریباً دہلی جو ہے وہ بالکل خالی ہو گیا تھا. اب یہ ہجرت جو ہے صرف تہذیب کی ہجرت نہیں تھی بلکہ یہاں سے دہلی سے ایک زبان کا حوالہ بھی جو ہے وہ دکن گیا تھا. سلطان محمد تغلق کے آخری زمانے میں دکن کے جو امیران صدات ہیں انہوں نے مل کر 1347 عیسوی میں بہمنیہ سلطنت کی بنیاد رکھی. سلطان علاؤالدین حسن گنگو بہمنی جو کہ سب سے پہلا بہمنی سلطنت کا بادشاہ ہے, بانی بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں پہ حکومت جب قائم کی جاتی ہے تو جہاں پر جھنڈا الگ کیا گیا وہاں پر زبان بھی الگ کی گئی. انہوں نے دہلی سے الگ رہ کر اپنی سلطنت قائم کی تھی تو اپنے جھنڈے کو الگ کیا. دہلی کی زبان سرکاری زبان فارسی تھی, ان بادشاہوں نے اپنی زبان بھی الگ کر لی اور دکن کی جو مقامی زبان تھی اس کو فروغ دینا شروع کیا. ان بادشاہوں کی سرپرستی میں یہاں پر اردو زبان پھلنے پھولنے لگی. یہاں پر ہمیں سب سے پہلے اردو شاعری پر تصوف کا رجحان ملتا ہے. ان میں حضرت خواجہ بندہ نواز کے ستراز, شیخ الدین گنج علم, حضرت سید اکبر حسینی, فیروز شاہ بہمنی, بادشاہ وقت خود جو ہے وہ بہت شاعر گزرے ہیں. یہاں پر ہمیں نثر اور شاعری دونوں کے نمونے ملتے ہیں اور دونوں کے اوپر ہی تصوف کا رجحان واضح ہے. بہمنی دور کی باقاعدہ شروعات جو ہم کہہ سکتے ہیں 1350 عیسوی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دکن کے زیادہ تر علاقے جو ہے بہمنی سلطنت کے ماتحت آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہمنی خاندان کے بارے میں ڈاکٹر زور نے لکھا ہے اس خاندان نے 1347 عیسوی سے, یہاں پر بہمنی دور کی تاریخ بھی میں درج کر دیتا ہوں, 1347 عیسوی سے لے کر 1525 عیسوی تک یہ بہمنی دور کا زمانہ ہے. 1347 عیسوی سے 1525 عیسوی تک کے زمانے میں انہوں نے ملک کی تہذیب و معاشرت, ادب و سیاست کی رہنمائی کی اور ادب ایک نئی زبان کو بھی بہت زیادہ فروغ دیا. بہمنی خاندان کے بادشاہ فیروز شاہ بہمنی علم و فضل اور شعر و سخن کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے. اس نے علم و سخن اور قومی تمدن کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے. انہی کے عہد سے ہمیں اردو شعر و سخن کا پتہ چلتا ہے, جیسا کہ ہم نے گلبرگہ اردو تہذیب و تمدن کا پہلا مرکز تھا. شیخ الدین گنج علم جن کے نظم و نثر کے بعد میں صرف ناموں کی حد تک معلومات حاصل ہوتی ہے. ان کے بعد حضرت بندہ نواز کے ستراز وہ پہلی صوفی بزرگ ہیں جن کے نظم و نثر کے نمونے باقاعدہ طور پر ہمیں ملتے ہیں. گلبرگہ سے باہر ہمیں جو ہے سہاگن نامہ, نرنگ نامہ 1331 عیسوی اور 1369 عیسوی, یہ دو مثنویاں جو ہے ہمیں گلبرگہ سے باہر جو ہے ان کا ذکر ملتا ہے. اچھا جی, اب تک یہ مثنویاں تھی. مثنوی ہم نے جیسے کہا کہ یہاں پر تصوف کا رجحان باز ہے, ایسے میں ہمیں قدم داؤ پدم داؤ جیسی مثنوی بھی دیکھنے کو ملتی ہے. قدم داؤ پدم داؤ یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے. شاعر کا تخلص نظامی تھا. یہ وہ پہلا شاعر ہے جس نے اس دور میں تصوف سے ہٹ کر عشق و عاشقی کے موضوع پر طویل مثنوی لکھی ہے. اس مثنوی کو ڈاکٹر ضمیر جالبی نے مرتب کر کے ڈی لیٹ کی ڈگری حاصل کی تھی. اس مثنوی کی زبان جو ہے بہت زیادہ پرانی ہے. زبان کا نمونہ یہاں پر درج کیا جاتا ہے. میں آپ کو ملاحظہ کریں, بڑا شاہ وہ شاہ جس شاہ جگ, بڑا شاہ وہ شاہ جس شاہ جگ, وہیں سیبتے جرم نس پائے لگ, انہی شاہ کیا شاہ دکن دھرن, گگن دل دھرت دل مسخر کرن. یہ مدیح اشعار ہیں جو بادشاہ کی تعریف میں لکھے گئے ہیں. اس مثنوی کی تصنیف کا زمانہ جو ہے
وہ 1425 سے 1435 کے درمیان بتایا گیا ہے، جبکہ دکنی ادب کی تاریخ کے اندر ان محی الدین قادری زور نے جو ہے اس کا زمانہ جو ہے وہ بتایا ہے کہ 1460 1462 کے درمیان کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو مثنویاں ملتی ہیں اس میں نوسر ہاتھ ہے۔ نوسر ہاتھ کے شاعر کا نام اشرف بیانی ہے۔ یہ مثنوی جو ہے بالکل مکمل حالت میں ملی تھی، جسے کہ ڈاکٹر سعیدہ جعفر نے مرتب کیا تھا۔ نوشر ہاتھ جو ہے وہ اردو کی پہلی مثنوی ہے جس میں حضرت امام حسین کے متعلق بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہندوی زبان کا زیادہ اثر اس مثنوی پر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے شاہ میران شمس الاشاق ایک بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کی مثنویاں ملتی ہیں خوش نامہ، خوش نغز، شہادت الحقیقت۔ خوش نامہ جو ہے اس کے اندر خوش یا خوش ندی کا قصہ لکھا گیا ہے۔ خوش نغز اور شہادت الحقیقت دونوں جو ہیں تصوف و معرفت کے اوپر مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ اس میں تھوڑی زبان جو ہے وہ صاف ہمیں دکھائی ملتی ہے۔ یہ سب عالم تیرا رازق سبھوں کیرا، تجھ بن اور نہ کوئی، نہ خالق دوجا ہوئے، جو تیرا ہو کرم تو ٹوٹے سبھی بھرم، اس کا رن تجھ کو دھاؤں اور تیرا نام لبھاؤں۔ اب یہاں پر ہمیں زبان جو ہے زبان کے صاف نمونے ملتے ہیں۔ آپ نے پہلی والی زبان بھی نظامی کی زبان بھی ملاحظہ کی اور شاہ میران شمس الاشاق کی زبان کو بھی آپ نے سنا، تو دونوں کی زبان میں باقاعدہ ہمیں فرق دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس قطب شاہی دور آتا ہے۔ جب بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہوا، محمود شاہ بہمنی کے بعد آخری جو بادشاہ تھا، اس کے بعد جو ہے دکن کے اندر 5 آزاد خود مختار سلطنتیں قائم ہوئی۔ ان میں سے 2 ہمیں اب تک یاد رکھی جاتی ہیں کیونکہ ان 2 نے اردو زبان و ادب کی بے انتہا خدمت کی ہے۔ انہی کی وجہ سے اردو زبان و ادب جو ہے وہ پھلا پھولا ہے۔ سب سے پہلے ہم قطب شاہی دور کی بات کریں گے۔ قطب شاہی دور کی شروعات 1508 عیسوی سے ہوتی ہے۔ اردو ادب کی ترقی کے لحاظ سے اس قطب شاہی دور کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے ابتدائی کوششیں جو کہ 1508 سے 1580 کے درمیانی 27 سالوں پر مشتمل ہیں۔ دوسرا عروج کا زمانہ ہے جو کہ 1580 سے شروع ہو کر 1672 تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد انتشار کا دور ہے۔ یہ انتشار کا دور بھی سمجھے 1580 سے شروع ہوتا ہے اور 1687 پر ختم ہوتا ہے۔ 1687 جب اورنگزیب عالمگیر جو ہے دکن کے بادشاہ کو اپنا قید کر کے دکنی قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ کر دیتا ہے یہاں پر۔ اس میں ہمیں سب سے پہلی جو مثنوی ملتی ہے وہ ملا وجی ہیں۔ ملا وجی ایک قادر کلام شاعر اور نثر نگار تھے۔ ہم ان کی مثنوی کے علاوہ مثنوی ہم نے نہیں پڑھی لیکن ہم ان کی کتاب پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے کتب مشری لکھی تھی۔ کتب مشری جسے کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد قلی قطب شاہ کے عشق کی داستان ہے جو انہوں نے اپنی سب سے پیاری اور چہیتی بیوی بھاگیرتی سے کیا تھا۔ اس مثنوی میں یہ دکھایا گیا کہ بادشاہ نے ایک دفعہ جو ہے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے تھے اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے۔ لیلا مجنو یہ مثنوی ملا وجی کے ہم اثر ملا احمد نے لکھی۔ اس کا کلام جو ہے وجی کے رنگ کے اندر ہے۔ سیف الملوک اور بدیع جمال یہ اس کے شاعر کا نام غواسی ہے۔ یہ اردو شاعری میں ایک بہت بلند پایا شاعر ہو کر گزرے ہیں جنہوں نے یہ مثنیہ لکھی ہے۔ اس مثنوی کا سال جو ہے 1624 ہے۔ اس کا جو مارکس ہے وہ الف لیلا کا مشہور قصہ ہے۔ طوطی نامہ یہ بھی غواسی کی لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ طوطی نامہ 1639 عیسوی میں لکھی گئی۔ پھول بند اس مثنوی کے شاعر ابن نشاطی ہیں۔ بہرام اور گل اندام قطب شاہی دور کے آخری بادشاہ کے دور کی جو ہے یہ لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ قصہ رضوان شاہ روح افزا اس مثنوی کے شاعر کا نام فائز ہے۔ یہ طبی کا ہم اثر تھا۔ مثنوی معجزہ فاطمہ یہ مثنوی ہم نام سے پہچان سکتے ہیں کہ تصوف کے موضوع پر لکھی گئی۔ ظفر نامہ محمد حنیف یہ ایک سپاہی پیشہ بورے شاعر کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی بدمزہ سی مثنوی ہے جو کہ انتشار کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔
قطب شاہی دور کے اندر مثنوی کو بہت زیادہ عروج نہیں حاصل ہوتا جتنا زیادہ مثنوی کو فروغ جو ہے ہم عادل شاہی دور میں دیکھیں گے. عادل شاہی بادشاہوں کے ہاں مثنوی کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا ہے. یہاں پر قطب شاہی دور میں سب سے جو بہترین مثنوی ہے وہ قطب مشری ہے، ملحہ وجی کی لکھی ہوئی. اس کے بعد ہم بات کریں گے عادل شاہی دور کی. جیسے ہم نے کہا کہ بہمنی سلطنت کے زوال سے پہلے، اچھا عادل شاہی سلطنت جو ہے بہمنی سلطنت کے زوال سے پہلے ہی 1490 عیسوی میں ظہور پذیر ہو چکی تھی. اس کے بانی کا نام یوسف عادل شاہ ہے، جس نے بیجاپور میں عادل شاہی حکومت کی بنیاد رکھی تھی. یوسف عادل شاہ خود فارسی کا بہت اچھا شاعر تھا، لیکن اردو زبان سے بے بہرا تھا. اس کا جانشین اور اس کا بیٹا جو تھا وہ بھی اردو کا فارسی زبان کا بہت بڑا شاعر ہو کر گزرا ہے، لیکن وہ بھی اردو سے بے بہرا تھا. عادل شاہی دور کے بادشاہ اسماعیل عادل شاہ، ابراہیم عادل شاہ، ان کے ہاں بہت ہی زیادہ شعر و سخن سے ان کی محبت تھی، تو انہوں نے اپنے دربار کے اندر بہت سارے شاعروں کو جمع کر لیا تھا. بہت سے شاعر یعنی زبان و بیان پر فوقیت بالکل غلبہ رکھنے والے لوگ اور علم سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے دربار میں جمع تھے. روزانہ دربار کے اندر علمی بحثیں ہوتی تھی. اس وقت جو ہے عادل شاہ بیجاپور کے اندر شاہ میران جی اور شہباز حسینی جیسے شاعر جو ہے وہ موجود تھے، جو کہ اردو کو ترقی دے رہے تھے، کیونکہ عوام کی زبان نے وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، تو اسی سے اردو زبان کی بھی تبلیغ ہو رہی تھی. 1580 میں ابراہیم عادل شاہ ثانی جب تکنشی ہوا، یہ بھی بادشاہ علم کا دلدادہ تھا. اس نے کیا کیا کہ دکن کی تمام ریاستوں کے عالموں اور فاضلوں کو اپنے دربار میں اکٹھا کیا اور ان کے وظیفے مقرر کیے. یہ وہ دور ہے جب اورنگزیب عالمگیر ایک ایک کر کے دکن کی میں قائم شدہ ریاستوں کو اپنے مطیع کر رہا تھا، مغلیہ سلطنت میں شامل کر رہا تھا. تو لہٰذا جو ریاستیں جو ہے تباہ و برباد تھی، ان کے عالموں و فاضلوں کو ابراہیم عادل شاہ نے اپنے دربار میں اکٹھا کر لیا. عادل شاہی دور کے ادب میں جیسا میں نے کہا کہ ہمیں غزل سے زیادہ مثنوی کا عروج ملتا ہے. بہمنی دور کے مقابلے میں عادل شاہی دور میں شعراء کی تعداد بھی بہت میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عادل شاہی دور کے شاعروں میں اصناف شاعری میں عام طور پر طویل عشقیہ مثنویہ پر توجہ دی ہے اور داستان و مالبائی قصوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. شعراء نے مثنوی کی صنف کو صرف حسن و عشق کے قصے اور تصوف و اخلاق کے مضامین تک مختص نہیں رہنے دیا. ہمیں عادل شاہی دور میں حالات جنگ، میدان جنگ کے دل دہلانے واقعات پر مبنی مثنویاں بھی ملتی ہیں، یعنی رزمیہ اور بزمیہ دونوں طرح کی مثنویاں جو ہے اس دور میں لکھی گئی. ان کے یہاں ہمیں مثنوی نما قصیدہ بھی ملتا ہے. اب عادل شاہی دور کی جو مشہور زمانہ مثنویاں ہیں جو کہ اپنے آپ میں بہترین مثال ہیں، اس میں سب سے پہلے ارشاد نامہ ہے. 2500 کی طویل مثنوی جو ہے، اس کے شاعر جو ہیں وہ برہان الدین جانم ہے. ابراہیم نامہ ان کے یہاں عبد الشاعر ہے، انہوں نے لکھا. چندر بدن ماہیات، بہرام اور بانو حسن، میزبانی نامہ عادل شاہ، قصہ بے نظیر، مثنوی یوسف زلیخا، خاور نامہ، علی نامہ، گلشن عشق، شریعت نامہ یوسف زلیخا، اسرار عشق، قصص الانبیاء، معجزہ خاتون جنت، شجرۃ الاتقیاء. اس طرح کی مثنویاں جو ہے ہمیں اس دور میں ملتی ہیں. عادل شاہی دور کا جو آخری دور تھا، اس میں آخری دور میں زیادہ تر جو مثنویاں لکھی گئی وہ مذہب کے حوالے سے تصوف اخلاق پر لکھی گئی، کیونکہ اب زمانہ انتشار کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی اورنگزیب عالمگیر کے بار بار حملے ہو رہے ہیں، سلطنت تباہی کی طرف جا رہی ہے، بادشاہ جو ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے، تو لہٰذا شاعروں نے جو ہے تصوف کے رجحان پر لکھنا شروع کیا. لیکن ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر رزمیہ اور بسمیہ دونوں طرح کی مثنویاں ملتی ہیں، اور شاعروں نے مثنوی کو اپنے عروج پر پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. ولی دکنی کا دور وہ ہے جب
دکن کے اندر آزاد ریاستوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اورنگزیب عالمگیر کا جاہ و جلال پورے دکن پر 1886 میں عادل شاہی بادشاہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے. 1887 میں قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ کر کے وہاں پر بھی مغل جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے. تو علی جب اپنی شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو اپنے آس پاس جو ہے وہ اپنے آس پاس اورنگزیب عالمگیر کا جاہ و جلال اور دہلی کی تہذیب کو دیکھتے ہیں. اس وقت دکن کی جو اپنی تہذیب تھی وہ ہمیں مٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں جو مثنویاں لکھی گئی وہ زیادہ تر مذہبی موضوعات پر لکھی گئی ہیں. جیسے کہ ولی بیلوری کی ایک مثنوی ہے روضۃ الشہداء. اشرف نے جنگ نامہ لکھا جس میں حضرت علی کی جنگوں کے حالات بیان کی گئے. بحری ایک شاعر ہیں جن کی 3 مثنویاں من لگن، وجدی، پنچھی بازا کے نام سے ملتی ہیں. اشرفی ایک شاعر ہیں، ان سے چت لگن، دیپک پتنگ جیسی مشہور مقبول مثنویاں جو ہیں وہ منسوب ہیں. اچھا، اس دور میں نیم مذہبی مثنویاں بھی لکھی گئی یعنی جس میں مذہب بھی ہے اور عشق بھی ہے، دونوں طرح کی چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں. محمد علی عاجز جو ہیں ایک شاعر ہیں، ان سے جو ہے قصہ ملکہ مصر جو کہ فقہ کے مسائل پر مبنی مثنوی ہے، قصہ فیروز شاہ، یہ 2 مثنویاں محمد علی عاجز سے منسوب ہیں. صبرس کے قصے کو اس دور کے ایک شاعر نے جن کا نام سید شاہ حسین ذوقی تھا وصال العاشقین کے نام سے لکھا. پھر ہمیں ایک بچوں کے لیے انہوں نے ایک مثنوی لکھی تھی ماں باپ نامہ کے نام سے. اشری جی کے بیٹے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہنر، اشری جی کے بیٹے تھے، انہوں نے میاں درپن کے نام سے جو ہے وہ مثنوی لکھی. اس کے علاوہ دکن میں جو ہے محبوب عالم ایک شاعر ہیں جن سے 4 مثنویاں جو ہے منسوب ہیں. محشر نامہ، درد نامہ، خواب نامہ پیغمبر، ظہیر نامہ بی بی فاطمہ. ولی دکنی ولی دکنی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پورے عہد کے گلے سر سید تھے. اورنگزیب عالمگیر غازی نے طویل قیام دکن اور سکونت اورنگ آباد کا اگر کوئی قابل فخر نتیجہ نکال سکا ہے اورنگزیب عالمگیر کے تو وہ صرف ولی ہے اور ان کا کلام ہے. ولی اور عہد اورنگزیب کے سچے نمائندے تھے، یعنی انہوں نے اپنی شاعری میں جو زبان استعمال کی ہے اس کے اوپر میں دہلی کا اثر باقاعدہ طور پر دکھائی دیتا ہے. ولی سے ہم جانتے ہیں کہ ولی غزل کے شاعر ہیں، لیکن ان سے بھی 2 قسم کی مثنویاں جو ہے منسوب ہیں. لیکن وہ مثنویاں جو ہیں وہ ایک شہر سورت کا بیان ہے جس میں انہوں نے جو ہے اپنے شہر کی بھی تعریف کی ہے، اور ایک مثنوی جو ہے وہ بھی سچے واقعات پر مبنی ہے اور اس میں خوبصورت منظر نگاری پیش کی گئی ہے. تو انہی کا تتبع کرتے ہوئے جو ہے اہام گوئی کے شعراء جس میں حاتم، آبدو، فائز وغیرہ شامل ہیں، انہوں نے بھی مثنویاں لکھی ہیں. حاتم سے جو ہے 2 مثنویاں ہیں، اول حقہ اور کہوے کے نام سے. آبدو نے مثنوی لکھی تھی آرائش معشوق کے نام سے، اور فائز نے بھی مثنویاں لکھی ہیں جس میں بیان میلہ بہتا، تعریف نہان نگر بون. یہ مثنویاں جو ولی کے تتبع میں لکھی گئی ہیں، ولی کے کلام سے، ولی کی مثنوی سے متاثر ہو کر. اس کے بعد اہام گو شعراء کی یہ مثنویاں تھیں میر سودا. اب ہم میر تقی میر سے بھی مثنویاں منسوب ہیں. میر تقی میر نے مثنوی کو شمالی ہند کے اندر سب سے پہلے جس نے مثنوی کو ترقی دی وہ میر تقی میر ہیں. میر تقی میر نے شمالی ہند میں مثنوی کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے مرکبوں کو بسیط تر بنانے، جزئیات پر زیادہ حاوی کرنے کی کوشش کی ہے. قصوں کو انہوں نے مثنوی کے ساتھ جوڑا. میر تقی میر کے قصوں میں سادگی بیان زیادہ نمایاں ہوتا ہے، اور لیکن ان کی مثنوی میں فوق الفطرت عناصر بہت کم ہے. ٹھیک ہے، شاید اسی وجہ سے اس کی مثنویاں بہت زیادہ جو ہے وہ فیمس نہیں ہو سکی ہیں. میر سے جو مثنویاں منسوب ہیں اس میں خواب و خیال، جوش عشق، معاملات عشق، شعلہ عشق، دریائے عشق، مثنوی عشقیہ، افغان پسر، مور نامہ، اعجاز عشق، حکایت عشق. واقعاتی مثنوی میں ساقی نامہ، جنگ نامہ، آصف الدولہ کی خود خدائی آصف الدولہ، جشن ہولی، دربیان بزارہ، شکار نامے اور نثر نامے وغیرہ منسوب ہیں. مرزا رفیع سودا سے بھی مثنویاں منسوب ہیں، لیکن سودا کی مثنویوں میں قصہ پن کم ہے
اور ڈسکرپشن بہت زیادہ ہے، یعنی جو انہوں نے مشاہدات کیے انہیں مشاہدوں کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر میر تقی میر وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے شمالی ہند میں مثنوی کو عروج دینے کی، تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ویسے تو مثنویاں بہت زیادہ ہیں، اب کتاب ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ، اردو ڈاکٹر گیان چند جین کی ہے شمالی ہند میں اردو مثنوی، 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے آپ کو مثنویاں جو ہے ایک طویل تاریخ مثنویوں کی اس میں پڑھنے کو ملے گی۔ ہمارا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کے بعد صحت البیان کا مطالعہ کرنا ہے، اور صحت البیان یعنی میر حسن دہلوی کی لکھی ہوئی مثنوی، تو ہم میر اور سودا پر آ کر اپنی مثنوی کے کلام کو رک جاتے ہیں اس کے بعد، تاکہ ہم صحت البیان کی طرف جا سکیں۔ تو یہاں پر ہمارا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔